अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी, हम इंशाल्लाह अपने सबक का आगाज़ करते हैं। असल में आज थोड़ा टाइमिंग चेंज की क्लास की 2 घंटे पहले की। बाद में मेरी एक मीटिंग थी, तो इस वजह से शायद कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं होंगे रिकॉर्डेड क्लास लेंगे। हम शुरू करते हैं बिला ताखीर। अल्लाह की तौफीक से आज हम अपनी अकीदा की दूसरी किताब जो है अल कवायद अरबा वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल मुख्तसर है, किताब भी नहीं बल्कि छोटा सा किताबचा इसे कह लें। यानी चंद सफ़हात पे है। तो लेकिन अकीदा के बारे में इसका बड़ा मकाम है, और इसे हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में जो है ना कंप्लीट करेंगे। मुसन्निफ और किताब का तारुफ। ये किताब जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, जो हमने पहली किताब पढ़ी है ना, इसके भी राइटर वही हैं जो कि पहली किताब के राइटर थे। पहली किताब हमारी थी अल उसूल सलासा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं, और वो ऑनलाइन भी अपलोड हो चुकी है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह जो हैं, इनका मुख्तसर सा तारुफ जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा। इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान अत-तमीमी रहमहुल्लाह है। और इनकी तसनीफ़ करदा कुतब जो हैं वो कई उन्वानात पे, खसूसन तौहीद पे मुश्तमिल हैं। और कई कुतब उन्होंने लिखी। तो ये जो किताब है ना, बाज़ उलमा कहते हैं कि मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने जो किताब लिखी है ना, उनमें से सबसे छोटी जो किताब है ना वो ये है अल कवायद व अरबा। लेकिन बड़ी नायाब किताब है कि जिसमें तौहीद के बारे में बयान किया गया है। और जज़ीरतुल अरब जो है वो उस वक़्त, ये 13वीं 12वीं सदी हिजरी जो है ना, उस वक़्त शिरक व बिदात का गढ़ बन चुका था। कब्रों की पूजा की जाती थी, नजर न्याज गैरुल्लाह के नाम की दी जाती थी। तो उस वक़्त अल्लाह ने अपने बंदे को तौफीक दी और उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी, जिनमें से एक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नाम में जो तमीमी है, तो इनका ताल्लुक तमीम से है। तो ये बात फिर से हम दोहरा देते हैं, जैसे हमने पिछली किताब में भी दोहराई कि बनु तमीम बड़ा अजमत वाला कबीला है। कि सैयदना अबू बकर फरमाते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें सुनी ना इनके बारे में, तो उसके बाद से जो है मैंने इनसे मोहब्बत करनी नहीं छोड़ी। मुझे इनसे मोहब्बत ही रही, बनु तमीम से। तो उनमें से एक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अशद्दु उम्मती अला दज्जाल, कि मेरी उम्मत में दज्जाल के खिलाफ जो सबसे ज्यादा सख्त लोग होंगे ना, वो ये बनु तमीम में से होंगे। फिर जब इन लोगों के सदकात आए तो आपने फरमाया, हाज़िही सदकातु कौमिना, कि ये हमारी कौम के सदकात हैं, हमारे लोगों के सदकात हैं। यानी ये इनके लिए शर्फ की बात थी, तो रसूलुल्लाह ने इन्हें अपनी कौम का। और फिर इनकी एक लौंडी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा से फरमाया कि इसे आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मिन वलद इस्माइल, कि ये इस्माइल की औलाद में से। और आज भी ये कबीला मौजूद है। बल्कि एक इमाम काबा गालबन इमाम सऊद अश-शुरैम जो हैं, वो भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और गालबन मोहम्मद बिन सालिह अल-उसैमीन जो थे, वो भी इसी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी अभी मौजूद है ये कबीला। इस किताब में जो है ना, इमाम रहीमहुल्लाह ने एक मुकदमा शुरू से दिया है, और फिर 4 कवायद हैं, जिनमें से 2 कवायद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 कल वाले लेक्चर में, और इंशाल्लाह इस किताब का अख्ताम हो जाए। किताब का मेन टॉपिक जो है वो तौहीद है, जिसकी तकमील के लिए अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूलों को भेजा। और अपनी इबादत के लिए जिन्होंने इसको पैदा किया। तो इसमें जो है तौहीद और शिर्क की मार्फत, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, और मुशरिकीन जो अपने माबूदान बातला, अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, उनसे जो सिफारिश की उम्मीद रखते हैं, सिफारिश की इकसाम, 2 इकसाम आज हम पढ़ेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुख्तलिफ सूरतें थी शिर्क की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से जहाद क्यों किया,
اور آج کے زمانہ میں اور اس وقت کے زمانہ میں مشرکین میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، یعنی اس وقت جو مشرک تھے، آج کے مشرک، تو کون اس میں زیادہ بڑا مشرک ہے؟ کتاب کا آغاز کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحم اللہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہے، جیسے ہم نے پچھلی کتاب میں بھی پڑھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اللہ کا نام سے شروع کیا جائے تاکہ برکت و استعانت ہو، اللہ سے مطلب استعانت کی جائے، اللہ سے مدد حاصل کی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اور مین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، کہ آپ نے جتنے بھی خطوط لکھے، جتنے رسالہ جات لکھے، اس میں جو ہے نا وہ آپ نے بسم اللہ سے ابتدا کی۔ آگے فرماتے ہیں اسأل اللہ کریم، یہ دعا دے رہے ہیں آگے، پھر پڑھنے والے کو دعا دے رہے ہیں، ہمیں دعا دے رہے ہیں۔ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نا یہ دعا ثابت ہے کہ یہ حدیث میں آتا، جس طرح بیمار کو آپ دعا دیتے تھے اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اسأل اللہ، میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، الکریم جو کریم ہے، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ وہی عرش ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی سب سے جو بڑی مخلوق ہے نا وہ عرش ہے، اور جس کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا عرش ثمانیہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور ان کی پھر حیت کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں نہیں، بعض فرشتوں کی حیت کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ وہ ان کی کان اور کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت جتنا، اتنے بڑے بڑے بھی فرشتے ہیں۔ تو جس طرح جبرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں اصلی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے سارے افق کو، سارے آسمان کو ڈھانپ رکھا، یعنی وہ نظر آ رہے تھے، اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات۔ تو اور پھر انہوں نے استعمال کیا اللہ کی صفات، پہلے الرحمن رحیم، پھر الکریم، بہت بخشنے والا ہے، رب العرش العظیم، اور اتنی بڑی مخلوق، عرش کا مالک ہے۔ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، یہ تولا، یہ ولا یلی جو ہے نا، یہ اس کا معنی قربت کے لیے کہ یہ جو اولیاء بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ اللہ کے قریبی لوگ، اس کا عام ایک معنی دوست بھی کیا جاتا ہے، تو وہ بھی درست ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، جیسے کہتے ہیں ہاذا یلی ہاذا، کہ یہ کتاب اس کے قریب، یہ قریب ہے اس کے، ہاذا یلی ہاذا، یہ قریب ہے اس کے، تو اس میں ولایت دوستی کا پہلو آتا ہے۔ ان یتولا کا کہ میں اللہ سے، رب عرش عظیم کے مالک سے، یعنی رب عرش عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنا دوست بنا لے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا، اور آپ کو مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ یہ ابھی تک مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ دعا دے رہے ہیں ابتدا، کہ آپ کو مبارک، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ مریم میں آتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ اس نے، یعنی اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا ہے، بابرکت بنا دیا، جہاں کہیں بھی میں ہوں، أَيْنَمَا كُنتُ۔ وہی دعا ہمیں مصنف رحمہ اللہ دے رہے ہیں۔ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور آپ کو ان میں سے بنا دے کہ جنہیں جب عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے، یعنی آپ کو شکر کرنے والا بنا دے۔ وَإِذَا ابْتُلِيَ، اور جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچے یا آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا جائے، صبر، تو وہ صبر کرتے ہیں، یعنی یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے کہ جنہیں جب کچھ عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، پھر انہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذْنَبَ، اور جب کوئی گناہ ہوتا ہے، استغفر، تو وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ عنوان السعادة، تو یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، شکر، صبر اور استغفار، یہ ایڈریس ہیں
یہ عنوان بمعنی ایڈریس بھی استعمال ہوتا ہے، سعادت کا ایڈریس ہے، یہ سعادت کا پتہ دیتے ہیں، یعنی بڑی سعادت کی زندگی ہے اس بندے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ان تین چیزوں کو پکڑے رکھتا ہے، اس کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا صبر ہوتا ہے۔ اور کوئی ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی وہ خالی ہو تو زندگی سعادت سے محروم رہتا ہے وہ۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں زندگی میں، انہیں اپنانا چاہیے، شکر، صبر اور استغفار۔ اور یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سعادت کا پتہ ہے۔ اگر کسی نے سعادت والی زندگی گزارنی ہے تو وہ ان تین چیزوں کو تھامے رکھے۔ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، کہ اللہ تمہیں اپنی اطاعت کے لیے رشد و ہدایت دے۔ یہ ہم نے پہلے بھی دعا پڑھی ہے پچھلی کتاب میں۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ حنیفیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، یک رخے تھے، ایک اللہ کے تھے۔ ملت کہ یہ جو حنیفیہ ہے نا، یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ انت عبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اکیلے اللہ کی، وحدہ مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ کما قال تعالی، اس طرح کہ اللہ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ فقط اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ، پس جب تم نے یہ جان لیا، جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا، ان اللہ خلقک لعبادتہ، کہ بے شک اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، فعلم، تو جان لے، ان العبادت لا تسمى عبادتا الا مع التوحید، تسمى یعنی نام رکھنے سے ہے، اسم جسے کہتے ہیں نام کو ہم کہتے تسمى، کہ عبادت کا نام اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتا، یعنی عبادت کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے الا مع التوحید، مگر توحید کے ساتھ، یعنی جس عبادت میں توحید نہیں ہے، جس عبادت میں آپ اکیلے اللہ کو پکار نہیں رہے، آپ کا اکیلے اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی، جو مرضی آپ کر لیں۔ عبادت ہے ہی وہی، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ہم نے قول پڑھا کہ وہ کہتے تھے او بدو کا معنی ہے وحدو، کہ جہاں پہ عبادت کا لفظ آیا ہے قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید، اکیلے اللہ کی عبادت۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہیں اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، تو یہ بھی جان لو کہ عبادت کا نام عبادت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں توحید نہ ہو۔ یعنی شرط توحید ہے، توحید کے بغیر جو ہے نا وہ عبادت خالی۔ کما ان الصلاۃ، اب وہ سمجھا رہے ہیں اس بات کو کیسے، کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ نماز جو ہے اس کو نماز نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ طہارت کے ساتھ نہ ہو، یعنی اگر آپ کا وضو ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ وضو نماز کی شرط ہے، تو اگر وہ شرط نکل گئی تو وہ نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے، اس کے بغیر وہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح جو توحید ہے یہ عبادت کی شرط ہے، اگر اس میں عبادت میں توحید نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، پس جب شرک داخل ہو گیا عبادت میں، فسدت، تو وہ عبادت فاسد ہو گئی، وہ ردی ہو گئی، وہ مقبول عبادت نہیں ہے۔ پھر آگے وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیسے، کل حدثی اذا دخل فی الطہارہ، کہ جس طرح حدث داخل ہوتا ہے طہارت میں، یعنی جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تب آپ کی طہارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حدث ہوتا ہے، کوئی آپ سے ایسا امور ہوتا ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ وضو تو نہ رہا نا، آپ کی طہارت تو ختم ہو گئی۔ فَإِذَا عَرَفْتَ، پس جب تم نے یہ جان لیا، ان الشرک، کہ بے شک شرک،
اذا خالت العبادتی افسدها، کہ جب شرک عبادت کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے، عبادت کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، افسدها، تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے۔ پھر اسی بات کو دوبارہ دہرا کے اس پہ زور ڈالیں کہ شرک جب عبادت میں مکس ہوگا تو اس کو فاسد کر دے گا، وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور وہ عمل کو ضائع کر دے گا، ردی کر دے گا۔ وَسَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور اس کا صاحب یعنی وہ شرک کرنے والا جو ہے، مشرک جو ہے، من الخالدین فی النار، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب اس پر آگے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ عرفتہ، تم نے جان لیا، ان اہم ما علیک معرفت، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز جو ہے، جس کی معرفت تم پر ہے، جس کا جاننا تم پر ہے، ذالک، وہ یہ ہے، لعل اللہ، کہ اللہ یخلصک من هذه الشبکۃ، من هذه الشبکۃ، کہ اللہ تجھے اس جال، شبکہ کہتے ہیں جال کو، کہ اللہ تجھے اس جال سے یخلص، نکال لے گا، خالص کر لے گا، یعنی شرک کو جال کہا جا رہا ہے ادھر مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہی الشرک باللہ الذی، اور وہ ہے کیا، جال کیا ہے، وہی الشرک، وہ شرک ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ۔ اب اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں سورہ النساء کے آیت نمبر 116 سے۔ قال اللہ تعالیٰ فی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شرک کے بارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، وہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ یغفر ما دون، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون، دون کہتا ہے اس کے علاوہ، ذالک لمن یشاء، جو کچھ وہ چاہے گا، یعنی شرک کے علاوہ کوئی جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہے نا، اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تعالیٰ، اب یہ اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے کہ یہ 4 قواعد ہیں جس کا اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان تعلم، کہ تو جان لے، ان الکفار الذین، کفار وہ لوگ تھے، قاتلهم اللہ، کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، کہ کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، مقرون بان اللہ، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ هو الخالق المدبر، وان ذلك لم يدخلهم فی الاسلام، کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ مدبر ہے، ولم يدخلهم فی الاسلام، لیکن اس چیز نے انہیں اسلام میں نہیں داخل کیا۔ یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کہنا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، محض یہ چیز کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتی۔ ادروائز اگر وہ اسلام میں داخل ہوتے تو رسول اللہ ان کے ساتھ قتال کیوں کرتے؟ کیونکہ قتال کے بارے میں تو یہ ہے کہ لعن المؤمن کا قتل، کے مومن پر، ایمان والے پر تو لعنت کرنا بھی جو ہے وہ قتل کے برابر ہے، یعنی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تو خون حرام ہے نا۔ اگر وہ اسلام میں داخل ہوتے تو اللہ کے نبی ان سے جنگ ہی کیوں کرتے؟ وہ تو اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مدبر بھی مانتے تھے۔ اب اس کی دلیل بھی آ گئی، اللہ نے اس کی کئی آیات اس کی دلیل میں ہیں، لیکن اس میں سے ایک انہوں نے آیت یہاں پہ سورہ یونس کی پیش کی۔ کل من یرزقکم من السماء، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ یہ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض، زمین سے اور آسمان سے، کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا سماعتوں کا اور بصارت کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی،
اور کون ہے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کائنات کا نظام، یہ سارے امور کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ جو سین ہے نا، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہتے ہیں یعنی کہ قریب سے، جھٹ سے کہنا، تو وہ جھٹ سے کہہ دیں گے، فوراً سے کہہ دیں گے اللہ، تو وہ یہ تو اللہ کرتا ہے۔ فَقُل، تو آپ کہہ دیں افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی نہیں اختیار کرتے ہو؟ یعنی یہ ایک بڑی نکتے کی بات ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ رزق دینے والا وہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کئی ایسے ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ رزق ہمیں فلاں فلاں دیتا، اللہ نہیں دیتا۔ تو ذرا کمپیریزن کریں کہ اس وقت کا مشرک بدتر تھا یا آج کا مشرک بدتر ہے۔ یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ اس بات کو ذہن میں نشین کر لیں کہ جو خون ہے نا، مسلمان کا خون دوسرے پر حرام ہے۔ اب دوسرے مسلمان کا خون سوائے اس کے کہ کوئی اس نے کوئی گناہ کیا، اور وہ بھی جو حکومت وقت ہے وہ مطلب ایک پراپر وے کے تھرو، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیں، لیکن مسلمان کا خون دوسرے پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل المومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کہ مومن کا قتل جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا ہے۔ مومن کا خون اتنا نایاب ہے، مومن کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے۔ اب اس دنیا میں کعبہ بھی موجود ہے۔ قتل المومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، اللہ کے ہاں مومن کا قتل ہونا پوری دنیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور سورہ مائدہ کی بھی آیت آپ کو پتہ ہے، قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی نے ایک کا قتل کیا بغیر کسی حق کے تو ایسا ہی اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ لیکن رسول اللہ نے کفار کے ساتھ قتال کیا، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، من یرزقکم من السماء، پھر وہ مانتے تھے کہ ہماری آنکھوں کانوں کا مالک اللہ ہے، پھر وہ مانتے تھے کہ مردوں میں سے زندہ اور زندوں میں سے مردہ وہ کرتا ہے، اور ساری کائنات وہ چلا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا اور اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے باطل فرق ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رزق ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں رزق دیتا ہے، ان کو اللہ دیتا ہے اور وہ آگے بانٹ رہے ہیں، یعنی اللہ کو مجبور محض ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نہیں داخل کر سکتی، محض اس چیز کی، جب تک اس میں توحید نہیں ہے، جب تک آپ نے اللہ کو ایک نہیں ماننا۔ تو آپ اور بھی کتنی آیات ہے جس میں ہے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کون ہے جو تمہارے امور دیکھتا ہے، تو سیقولون، ایک اور آیت ہے جس میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ آج کی کلاس کی ہمارا جو اگلا قاعدہ ہے، انہم یقولون، کہ وہ کہتے ہیں۔ اس میں نا مصنف رحمہ اللہ جو مشرکین کا ایک شبہ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، مطلب وہ جو طرح طرح کی تعویلیں بتاتے ہیں کہ یہ تو ہم تو ان لوگوں کو جو ہے نا یہ تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے نے، وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہی ٹھیک ہے لیکن وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہی الفاظ بالکل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اللہ ہے لیکن وہ بھی تو اس کے پیارے ہیں نا، ہم اس کے وسیلے سے عام زبان زد عام ہے، فلاں کے صدقے ہمیں یہ دے دے میرے اللہ، اور فلاں کا وسیلہ ہم تجھے ڈال رہے ہیں، وہ کسی قبر کی جو فوت ہو چکا اس پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں جی، اس کے وسیلے سے، اس کے میرے ہمیں یہ ادا کر، تو یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ خالص توحید پہ کتاب، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم، کہ ہم انہیں نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے علاوہ جو جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، تو مشرکین کیا کہتے ہیں، ما دعوناہم، ہم انہیں نہیں پکارتے، وتوجہنا، نہ ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، الا لطلب القربۃ والشفاعت، مگر ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے انہیں پکارنے کا کہ ان سے قربت اور شفاعت حاصل کریں۔
تو یہ آج کل ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو رہا ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں اسی سبق میں۔ مشرکین کا کیا موقف ہے جو شرک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ہم انہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ قربت اور شفاعت کے لیے۔ فدلیل القربت، قربت کی دلیل اللہ کا قول کیا ہے؟ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، یہ ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے یہ آیت، خصوصاً دائی کو کہ جو کسی کو دعوت دے باطل فرقہ کو یا کسی غیر مسلمان کو۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، ولی، یعنی اپنے قریبی جن کو اللہ کی طرح وہ محبت کرتے ہیں۔ ما نعبدہم، وہ کہتے کیا ہیں؟ ما نعبد، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا جھوٹے کو، جھوٹ باندھنے والے کو، اور بہت زیادہ کفر کرنے، کفار، بہت زیادہ کفر کرنے والے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جس نے قربت کی وجہ سے کسی کو پکارا ہے، اس کو اللہ نے شرک میں کنسیڈر کیا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں وہ لوگ، اس کو کاذب، جھوٹا، کفار، کافر تک کہہ دیا کہ ہم انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، ان سے سفارش کرواتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، طرح طرح کی تعویلات گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے اس کو شرک میں کیا۔ تم ٹھیک ہے مان رہے ہو اس کو کر، آج کل تو لوگ اللہ کو رازق بھی نہیں مانتے، بیٹے دینے والا کسی اور کو مانتے، فلاں پیر کے پیچھے، کسی سے پوچھیں یہ بیٹا تمہارا ہوا؟ ہاں فلاں پیر دی پوچھی چوئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تجھے اللہ نے نہیں دیا، فلاں پیر کی پوچھو، اس نے کہا ہے تو ہو گیا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، سیدنا ابوبکر، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین، جو پہلے خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، تو ان کا ایک غلام تھا، وہ ایک مرتبہ نا کچھ کھانے کی چیز لے کے آیا تو آپ نے کھا لی، پھر پوچھا کہ یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس نے بتایا جی کہ میں اس طرح کے علاقے سے گزر ہوا تو وہاں پہ ان کی کوئی عورت تھی تو وہ آئی، وہ حاملہ تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا، تو وہ بیٹا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے یہ اس کے بدلے دی۔ تو ابوبکر صدیق نے حلق میں جو ہے نا، وہ جو چیز کھائی تھی، حلق میں انگلی ڈال کی تو الٹی کر دی، کر دی کہ تم نے یہ مجھے کیا کھلا دیا، یعنی یہ تم نے جو کہانت کی بات انہیں کی ہے، یہ یعنی شرک میں آ گیا نا یہ بات، کہ تم نے انہیں کہا کہ بیٹا تو بیٹا ہوا، تو انہوں نے تمہیں اس کے بدلے یہ دے دی۔ تو آج دیکھ لیں لوگ ڈرتے کہتے ہیں فلاں رزق بانٹ رہا ہے، پورا فرقہ اس پہ قائم ہے کہ رزق جو ہے وہ فلاں فلاں بانٹتے ہیں، ہماری مدد فلاں فلاں کرتے ہیں، باقاعدہ مدد کے لیے پکارتے ہی ہیں، اور وہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اکیلے اللہ کی بات کی جائے کہتے ہیں یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں، ان کے ماتھے پہ تیوریاں چڑھتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کس طرح ہے وہ قرآن کی آیت، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ وہ لوگ کہ ان کے سامنے، جب مشرکین کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو مستبشرون، وہ ایسے کھل اٹھتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے۔ مجالس ایسی قائم کی جا رہی ہیں کہ جس میں اللہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آگے لاکھوں ہزاروں کا مجمع بیٹھ کے واہ واہ کر رہا ہے اللہ کے مذاق اڑائے جانے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اور پھر کئی تو مخلوقات میں سے اللہ کے کئی برگزیدہ بندوں کو اللہ کا جز قرار دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اس طرح کی تعویلات۔ اللہ نے سورہ مریم میں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ غالباً ورس 88 سے آگے ہے، کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، رحمان کا بیٹا پیدا ہوا، معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لقد جئتم شیئا ندا، سب سے بری گالی یہ ہے جو وہ اللہ کو دیتے ہیں،
تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس بات سے، صرف اس بات سے آسمان گر پڑے، وتنشق الارض اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ود اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کا ایک بیٹا بنا لیا، رحمان کا ایک بیٹا بنا لیا۔ اچھا، اب بیٹا بنانا جو ہے نا، وہ کسی کو اللہ کا نور میں سے نور، اللہ کا جز قرار دینے سے کم بات ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور اس سے بھی بڑا شرک ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ فلاں جو مخلوقن ہے، فلاں جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ فلاں جو کوئی ولی امام ہے، یہ اللہ کے جز میں سے ہے، اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کا جز ہے، تو یہ اس سے بھی بری بات ہے جو آج کل کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ وہ دلیل الشفاعتی، اور آگے شفاعت کی دلیل آ رہی ہے، قولہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، کہ جو انہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ ہی کوئی نفع دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ آیت بھی آپ کو یاد کرنی ہے، کم سے کم اتنا ٹکڑا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مشرکین کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ کئی لوگ آج موجود ہیں، کئی فرقے موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بس، ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، اس نے ہمیں، ہم تو فلاں غوث کتب ابدال فلاں امام کے ماننے والے، اس نے تو ہمیں، ہمارے بس فلاں نشان دیکھنا ہے، ہماری کمر پہ یہ نشان دیکھنا ہے، فلاں چیز کا نشان ہوگا تو ہمیں تو بس جنت میں داخل کروا دیں گے۔ جبکہ قیامت کے دن حال کیا ہوگا کہ اللہ کی وجہ سے ساری آوازیں پست پڑ جائیں گی۔ قرآن میں کتنی آیات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ اکیلا پکارے گا کہ ساتوں آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، یہ حدیث میں ہے، اور بلکہ سورہ زمر کی بھی آیا تھا، اور ایک جو زمین ہے اس کو مٹھی میں لے لے گا، اور پھر کہے گا ان الملک این الملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، کون ہے، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کس کی مجال اس وقت بولے گا۔ ایملکون منہ خطابہ، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے بولے، الا من اذن له الرحمن، مگر سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے گا۔ تو یہ سفارش والا جو ہے، یہ عقیدہ، یہ باطل سفارش کہ فلاں جو ہے مجھے بچا لے گا، وہ میری سفارش کرے گا، ہم تو اس کے قریب، اور کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ بتوں کو، پتھروں کو پوجا کرے گا، وہ اس حوالے سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ حقیقت میں مرے ہوئے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور انہوں نے ان کو پکچرائز کر رہا، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، ود سا، یعوث، یعوق، نصر، جو جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ نوح میں غالباً، کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے اولیاء میں سے تھے، بڑے نیک بندے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تھے، شیطان ان کے پاس آیا، ان لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا جی وہ نیک بندے، ان کی تصویریں بناؤ، برستے جاتے ان کی تصویریں دیکھتے، بڑھتے 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 ان کی نسلوں کے پاس شیطان آتا رہا اور پھر بت بنا لی۔ اور پھر سوچتے کیا ہیں کہ ہم تو وہ انہیں سفارشی بناتے ہیں، اللہ کے آئیں برگزیدہ بندے، اور ایک طرف تم باتیں کرتے ہو کہ ہماری شارک سے زیادہ قریب، اور دوسری طرف تو ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہم یہ مرے ہوں کو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں وما انت بمسمع من فی القبور، آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، لیکن آج کے ایک بندہ سنا سکتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ والشفاعۃ شفاعتان، اور جو شفاعت ہے نا، یعنی سفارش، اس کی دو قسمیں ہیں، شفاعت منفیت، شفاعت منفیہ، و شفاعت مثبتۃ، اور شفاعت مثبت، یعنی ایک شفاعت جس کا منع کیا گیا ہے، شفاعت منفی جو جائز نہیں ہے، جو شرک میں آتی ہے، اور ایک شفاعت میں سے جو ثابت ہے، جس کا ثابت کرنا موجود ہے۔ فالشفاعت المنفیہ، تو شفاعت منفیہ کون سی ہے؟ ما کانت تطلب من غیر اللہ، کہ شفاعت منفیہ ہے کہ جس کے ذریعے تطلب من غیر اللہ، غیر اللہ سے مانگا جائے،
طلب کیا جائے، فی ما لا یقدر علیہ الا اللہ، اس میں سے کہ جس پر قدرت اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں، یعنی غیر اللہ سے وہ چیز طلب کی جائے کہ جس کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، جس پر قادر فقط اللہ ہے، لیکن وہ غیر اللہ سے طلب کی جائے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس پر دلیل ہے اللہ کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا بیعن، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلتن، ولا شفاعتن، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ یعنی یہ شفاعت کا لفظ یہاں پہ بھی آ گئی، تو یہ شفاعت منفی ہے۔ یعنی جو کفار ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ کفار سے جو ہے نا، جو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکار کے آپ شفاعت طلب کریں گے تو وہ اس کا تو اللہ نے، جس طرح مصنف رحمہ اللہ نے شروع میں اس کا مقدمہ درج کر دیا ہے، ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، تو اس پر قادر ہی صرف اللہ ہے، لیکن اسے تم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے طلب کر رہے ہیں۔ ولکا، اور ان ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر کہا، ہم الظالم، اور ظالم کا، اور ظالم کون ہے؟ سورہ لقمان کی آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی ان کو ظالم یعنی کافر اور مشرک قرار دیا ہے، جو کہ اس طرح کی شفاعت طلب کرتے ہیں، سفارش طلب کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے۔ والشفاعت المثبتۃ، اور جو مثبت شفاعت ہے، جو ثابت شفاعت ہے، جو جائز شفاعت ہے، وہ کیا ہے؟ ہی التی تطلب من اللہ، یہ وہ ہے کہ جو اللہ سے طلب کی جائے۔ والشافع مکرم، اور اس میں کیا ہے کہ جو شافع ہے وہ بھی مکرم ہے، یعنی سفارش کرنے والا جو ہے وہ مکرم ہے، یعنی اس کی بھی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسے اللہ اجازت دے گا، بالشفاعتی، اس کو شفاعت کرنے کی اجازت اللہ دے گا، مکرم ہے وہ، اللہ نے اس کی تکریم کی، اللہ نے اسے عزت دی ہے۔ والمشفوع لہ من رضی اللہ، اور مشفوع لہ یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، من رضی اللہ قولہ و عملہ بعد الاذن، کہ سفارش بھی اس کے لیے ہوگی کہ جس پر اللہ راضی ہوا، اس کے قول پر اور اس کے عمل پر، بعد الاذن، اور اس کے بعد کہ جب اللہ نے اس کی اجازت دی۔ یعنی اصل جو مثبت شفاعت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے طلب کی جائے، اور اس میں کیا ہے کہ شافع مکرم بالشفاع، کہ جو شفاعت کرنے والا ہے، سفارش کرنے والا ہے، اس کی تکریم ہے اللہ کے ہاں، وہ عزت والا ہے، اللہ اسے اجازت دے گا سفارش کرنے کی۔ اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، والمشفوع لہ، تو وہ ہے کہ جس کے قول اور امر پہ اللہ راضی ہے، اور اس کی شفاعت کی بھی اجازت اللہ دے گا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ انہیں اجازت دے گا کہ آپ سفارش طلب کیجئے، مومنین کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ بھی سفارش کیجئے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، الا من اذن له الرحمن وقال صواب، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ رحمان اجازت دے گا، یا جس طرح یہ سورہ بقرہ کی آیت اگر انہوں نے پیش کی، یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے، کما قال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ سفارش کرے، شفاعت کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے۔ تو یہ فرق ہے، ایک ہے کہ اللہ کے علاوہ کی سفارش نہیں، وہ تو ہے ہی باطل، اس کو کافر اور مشرک کہا ہے اللہ نے جو ایسا کام کرتا ہے، اور پیچھے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں اس کی بڑی ڈیٹیل پڑھی۔ اور جو مثبت شفاعت ہے وہ یہ ہے کہ شافع، شفاعت کرنے والے کو، سفارش کرنے والے کو بھی اللہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی اللہ اجازت دے گا۔